अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना वायरस के वार में तेज़ी आ गई। महलिक वबा ने मज़ीद 47 जिंदगियाँ छीन लीं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2545 नए मरीज़ रजिस्टर्ड कर लिए गए। अफ़गानिस्तान में अमन हमसाया ममालिक और ख़ित्ते के लिए ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं पाक अफ़गान उज़्बेकिस्तान रेलवे मंसूबे से ख़ित्ते में इनकलाब आएगा। पसनी में दहशतगर्दों के हमले में पाक फ़ौज के कैप्टन और सिपाही शहीद। ISPR के मुताबिक शहीद होने वालों में पाक फ़ौज के कैप्टन अफनान मसूद और सिपाही बाबर ज़मान शामिल हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने ईद पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करने का इंदिया दे दिया। असद उमर कहते हैं भारतीय वायरस ने ख़ित्ते के ममालिक में तबाही मचा दी। मरीम नवाज ने इल्ज़ाम आयद किया है कि नवाज शरीफ को कैद में भी कत्ल करने की साजिश की गई। इमरान खान की सुबह और शाम नवाज शरीफ के नाम से होती है। मरियम सफदर सर्टिफाइड झूठी और सज़ा याफ्ता हैं। फरूख हबीब कहते हैं नवाज शरीफ का पूरा टब्बर ही भगोड़ा है। MKM पाकिस्तान ने सिंध में गवर्नर राज का मुतालबा कर दिया। आमिर खान कहते हैं नादरा में कालादम लोगों के जाली शनाख्ती कार्ड बनाए गए। क्यूबन कैनेडियन शहरियों का मुश्किल हालात में कैनेडियन हुकूमत पर पीठ फेरने का इल्ज़ाम। क्यूबा में जारी मुजाहिरों में तेज़ी आ गई। कैनेडियन वज़ीर आज़म कहते हैं कि क्यूबा में हमेशा आज़ादी और इंसानी हुकूक की पासदारी पर जोर दिया है। कनाडा में इस्लामोफोबिया का एक और वाक़या। 40 साल शख्स की मुसलमान ख़वातीन को गाड़ी से टक्कर मारने की कोशिश। कैनेडियन हुकूमत ने इस्लामोफोबिया के वाक़यात पर 22 जुलाई को इजलास तलब कर लिया। कोरोना वबा के सबब लगने वाली पाबंदियों के समरात सामने आने लगे। कनाडा में गुज़िश्ता माह 2,31,000 मुलाजमतों का इजाफा हुआ। मुलाजमतें फराहम करने में ओंटारियो सूबा सबसे आगे रहा। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी का सिलसिला जारी। मरीजों की मजमूई तादाद 14,21,821 तक जा पहुंची। हलाकतें 26,458 हो गई। अमरीकी पाबंदियों के बावजूद तुर्की का रूस से मिसाइल खरीदारी जारी रखने का ऐलान। अमरीकी सदर जो बाइडन का महकमा दिफा के हेडक्वार्टर्स पेंटागन का दौरा। अमरीका ने चीन के खिलाफ हिकमत अमली पर नजरसानी के लिए टास्क फोर्स तश्कील दी थी। अफगान तालिबान की कैदियों की रिहाई के बदले जंग बंदी की पेशकश। अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान और अमरीका महफूज अफगानिस्तान चाहते हैं। अफगान चेक पोस्टों से तालिबान को 3 अरब पाकिस्तानी रुपए मिल गए। कोरोना वायरस से दुनिया में 18 करोड़ 91 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासिर। मरने वालों की तादाद 40,74,000 से तजावुज़ कर गई। सेहतियाब होने वालों की तादाद 17 करोड़ 28 लाख से ज़ायद है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से 47 अफराद जाम बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 22,689 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 9,81,392 हो गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,545 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,49,111, सिंध में 3,51,006, खैबर पख्तूनख्वा में 1,39,960, बलूचिस्तान में 28,588, गिलगित बल्तिस्तान में 7,163, इस्लामाबाद में 84,083, जबकि आज़ाद कश्मीर में 21,481 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,52,48,785 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 48,910 नए टेस्ट किए गए। अब तक 9,16,373 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि
جبکہ 2336 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 47 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 22,689 ہو گئی۔ پنجاب میں 10,852، سندھ میں 5,647، خیبر پختونخوا میں 4,377، اسلام آباد میں 787، بلوچستان میں 317، گلگت بلتستان میں 113 اور آزاد کشمیر میں 596 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تاشقند میں ازبکستان بزنس فورم سے خطاب کے دوران وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان تاریخی اور ثقافتی تعلقات ہیں۔ دونوں ممالک کے تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امن ہمسایہ ممالک اور خطے کے لیے ناگزیر ہے۔ تاشقند میں ازبکستان بزنس فورم سے خطاب کے دوران وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان تاریخی اور ثقافتی تعلقات ہیں۔ دونوں ممالک کے تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ ازبکستان کے صدر اور میں نے گزشتہ ملاقات میں بھی تجارتی تعلقات پر بات کی تھی۔ ہمسایہ ممالک کے ساتھ تجارت سے لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے۔ پاک افغان ازبکستان ریلوے منصوبے سے خطے میں انقلاب آئے گا۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ افغانستان میں امن ہمسایہ ممالک اور خطے کے لیے ضروری ہے۔ ازبکستان کے صدر اور میں نے گزشتہ ملاقات میں افغانستان میں امن اور خطے پر اثرات کی بات بھی کی تھی۔ to a population of 220 million Pakistani. And then through our seaports, it connects you to Africa, Middle East, opens up a whole lot of markets for you. خیال رہے کہ وزیر اعظم 2 روزہ سرکاری دورے پر آج ہی ازبکستان پہنچے ہیں۔ بلوچستان کے ضلع پسنی میں دہشت گردوں کے حملے میں پاک فوج کے کیپٹن عفان مسعود اور سپاہی بابر زمان شہید ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق دہشت گردوں نے پسنی میں واقع خدا بخش بازار میں فورسز کی گاڑی کو بارودی سرنگ سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں پاک فوج کے کیپٹن اور سپاہی شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں میں شہید ہونے والے کیپٹن عفان مسعود اور سپاہی بابر زمان شامل ہیں۔ واقعے کے بعد سیکیورٹی فورسز کی بھاری نفری جائے حادثہ پر پہنچ گئی، جبکہ علاقے کو گھیرے میں لے کر ملزمان کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ اس دوران بھاری تعداد میں اسلحہ و بارود برآمد ہوا ہے۔ پاک فوج کا کہنا ہے کہ ایسی بزدلانہ کارروائیاں کرنے والے عناصر کو ملک دشمن ایجنسیوں کی مدد حاصل ہے۔ ملک دشمن عناصر بلوچستان میں سخت محنت سے حاصل کیے گئے امن و خوشحالی کو سبوتاژ نہیں کر سکتے۔ سیکیورٹی فورسز ہر قیمت پر اس طرح کی گھناؤنی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے عید پر پبلک ٹرانسپورٹ بند کرنے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا کہ متاثرہ علاقوں میں زیادہ پابندیاں لگائی جائیں گی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے عید پر پبلک ٹرانسپورٹ بند کرنے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں زیادہ پابندیاں لگائی جائیں گی۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا تھا کہ سیاحتی مقامات پر ویکسینیشن والوں کو داخلے کی اجازت ہوگی۔ کشمیر کے جلسوں میں ماسک کا استعمال نہیں کیا جا رہا۔ ویکسین کی وافر مقدار ملک میں موجود، مزید بھی خرید رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس آتا ہے تو اس کی اقسام بھی سامنے آتی ہیں۔ ہمیں کرونا کے ساتھ چلنا ہے، احتیاط ضروری ہے۔ ملک بھر میں کرونا کیسز کی تعداد زیادہ ہے۔ پنجاب میں کرونا کیسز کی تعداد دیگر صوبوں کی نسبت کم ہے۔ دوسری جانب سربراہ NCOC اور وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ اسپتالوں میں کرونا مریضوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اپنی اور دوسروں کی جان خطرے میں نہ ڈالیں، کرونا ویکسین لگوائیں۔ بھارتی وائرس نے خطے کے ممالک میں تباہی مچا دی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ آزاد کشمیر میں بھی ووٹ کو عزت دو کے نعرے گونج رہے ہیں۔ اگلا الیکشن ہارتا دیکھ کر انتخابی اصلاحات یاد آ رہی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آزاد کشمیر میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ آزاد کشمیر کے بیٹے نواز شریف کا سلام لائی ہوں۔ بلوچ والوں نے میرا بہترین استقبال کیا۔ میری رگوں میں کشمیری خون ہے۔ یہ لوگ نواز شریف سے ڈرتے ہیں۔
عمران خان کی صبح شام نواز شریف کے نام سے ہوتی ہے۔ نواز شریف کے خلاف طرح طرح کی سازشیں ہوئیں۔ نواز شریف کو قید میں بھی قتل کرنے کی سازش کی گئی۔ مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف کے بنائے ہوئے منصوبوں کو گروی رکھنے کی سازش کر رہے ہیں۔ کشمیر کے چپے چپے پر نواز شریف کا نام لینے والے موجود ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ ہارنے کے بعد اب ان کی نظریں آزاد کشمیر پر ہیں۔ کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینکنے کی سازش امریکہ میں کی گئی۔ بڑے بڑے منصوبے بنائے جن پر یہ دن رات تنقید کرتا تھا کہ سڑکیں بنانے سے قومیں نہیں بنتی، آج اسی نواز شریف کے بنائے ہوئے سڑکوں کو یہ گروی رکھ رہا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف کو مبارکباد دیتی ہوں کہ آپ کا نعرہ ووٹ کو عزت دو ہر جگہ پہنچ گیا ہے۔ آزاد کشمیر میں بھی ووٹ کو عزت دو کے نعرے گونج رہے ہیں۔ اگلا الیکشن ہارتا دیکھ کر انتخابی اصلاحات یاد آ رہی ہیں۔ انتخابی اصلاحات صرف اور صرف عوام کی طاقت ہوتی ہے۔ الیکشن ریفارمز کوئی RTS یا کوئی مشین نہیں ہوتی۔ عمران خان، یوم حساب قریب ہے، یہ عوام تم سے حساب لے گی۔ اگر الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی تو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ دیکھو اب اس کو اگلا الیکشن اپنا ہارتا ہوا نظر آ رہا ہے تو آج اس کو الیکشن ریفارمز یاد آ گئے ہیں۔ الیکشن ریفارم ایک ہی ہوتا ہے، کوئی اور الیکشن ریفارم نہیں ہوتا، کوئی مشین نہیں ہوتی، کوئی RTS نہیں ہوتا۔ الیکشن ریفارم ایک ہی ہوتا ہے اور وہ ہے عوام کی طاقت۔ وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب نے مریم صفدر کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ نواز شریف نے علاج کے لیے ایک انجیکشن بھی نہیں لگوایا۔ لندن میں پولو میچ پرتعیش خانوں سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا ہے کہ مریم صفدر سرٹیفائیڈ جھوٹی ہیں۔ نواز شریف کا پورا ٹبر ہی بھگوڑا، بیٹی سزا یافتہ ہیں۔ ایسے اعزازات کم ہی کسی خاندان کو حاصل ہوتے ہیں۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب نے مریم صفدر کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ نواز شریف نے علاج کے لیے ایک انجیکشن بھی نہیں لگوایا۔ لندن میں پولو میچ پرتعیش خانوں سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کے عوام کی طرح آزاد جموں کشمیر کے عوام بھی انہیں 25 جولائی کو عبرتناک شکست دیں گے۔ پاکستان کی 22 کروڑ عوام میں سے اگر کسی کو مودی کی بھتیجی ہونے کا اعزاز حاصل ہے تو وہ مریم صفدر ہے۔ فاروق حبیب کا کہنا تھا کہ مودی کی حلف برداری پر بھنگڑے ڈالتے ہوئے نواز شریف ہندوستان گئے تھے۔ اوفا مشترکہ اعلامیے سے کشمیر کا ذکر نکال کر نواز شریف نے مودی کے ساتھ کشمیر کا سودا کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کشمیریوں کے دلیر اور سچے وکیل ہیں۔ عمران خان نے اقوام متحدہ، ٹرمپ سے ملاقات، OIC سمیت ہر فورم پر کشمیریوں کا مقدمہ لڑا ہے۔ مریم صفدر نواز شریف کی کرپشن کی حقیقی وارث ہیں۔ ان کی پرورش بھی کرپشن کے پیسوں سے ہوئی ہے۔ MQM پاکستان کے رہنما عامر خان کا کہنا ہے کہ سندھ اور پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ جعلی شناختی کارڈ پر 40 لاکھ ووٹرز رجسٹر کروائے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ MQM پاکستان کے رہنما عامر کا کہنا ہے کہ سندھ اور پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ صوبے سندھ میں گورنر راج لگایا جائے۔ MQM پاکستان کے بہادر آباد مرکز میں رابطہ کمیٹی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے سینئر رہنما MQM پاکستان عامر خان کا کہنا تھا کہ سندھ میں جعلی ڈومیسائل پر لوگوں کو بھرتی کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نادرا پر 50% غیر قانونی بھرتیوں کا الزام ہے۔ نادرا میں کالعدم لوگوں کے جعلی شناختی کارڈز بنائے گئے۔ لوکل گورنمنٹ کے سیکریٹری کی انکوائری ہونی چاہیے۔ عامر خان نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جعل سازی کی۔ اس حوالے سے FIA سے بھی رپورٹ جاری ہوئی ہے۔ MQM پاکستان کے رہنما کا کہنا تھا کہ پاکستان اور کراچی کو کمزور کرنے کی منظم سازش کی جا رہی ہے۔ جعلی شناختی کارڈز پر 40 لاکھ ووٹرز رجسٹرڈ کروائے گئے ہیں۔ وفاقی حکومت سے مطالبہ ہے کہ سندھ میں گورنر راج لگایا جائے۔ حکومت نے عید سے قبل ہی عوام پر پیٹرول بم گرا دیا اور پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 5 روپے 40 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ عالمی منڈی میں گزشتہ کئی ماہ سے پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے پیش نظر اوگرا کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں 11.40 روپے فی لیٹر اضافے کی تجویز دی گئی تھی۔ تاہم وزیر اعظم عمران خان نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے اوگرا کی سفارشات کے برعکس عوام کو حد درجہ ریلیف فراہم کرنے کا فیصلہ کرتے
دیتے ہوئے پیٹرول کی قیمت میں محض 5.40 روپے فی لیٹر اضافے کی منظوری دی ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے ڈیزل کی قیمت میں 2.54 روپے فی لیٹر، کیروسین کی قیمت میں 1.39 روپے فی لیٹر اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 1.27 روپے فی لیٹر کی اجازت دی گئی ہے۔ اوگرا تجویز کے مطابق پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نہ کرنے اور عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کی غرض سے کیے جانے والے اس فیصلے کے نتیجے میں پڑنے والا بوجھ حکومت خود برداشت کرے گی۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔